फ़िक्री तौर पर बेदारी कैसे पैदा की जाए। उम्मत के लोगों को फ़िक्री जलगार इन पे की गई। का फ़िरका का जो प्रोपेगेंडा किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनौरिया मीडिया के प्रोग्राम फ़िक्री मुज़ाकरा में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर जहान याकूब, और मेरे साथ आज मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं कैसर अहमद राजा साहब और मुफ्ती फ़सीहुल्लाह शाह साहब। मुफ्ती फ़सीहुल्लाह शाह साहब तो तशरीफ़ लाते रहते हैं और आप उनसे अच्छे तरीके से मुतारफ़ हैं। कैसर अहमद राजा साहब कराची के दौरे पे तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है। हम इस पर उनका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं और हम ये तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं उनके हवाले से हमारे ऑडियंस को, हमारे सामीन को इंशाअल्लाह फ़िक्री एतबार से आप रहनुमाई फ़राहम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा मुल्क फ़िक्री हवाले से बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है और ख़ास तौर पर हमारी जो न्यू जनरेशन है वो बड़े चैलेंजेस उसके सामने हैं, मगर मामला वही है कि उनको इसका एहसास भी नहीं है। तो मैं इस हवाले से कैसर साहब से सवाल करूंगा कि बाज़ लोग सर ये तासुर दे रहे होते हैं कि जैसे हम तो बिल्कुल फ़िक्री एतबार से बांझ हो चुके हैं और हमारी फ़िक्री जो सरहदें हैं वो बिल्कुल तबाह होने के करीब आ गई हैं और हमें इस बात का कतन एहसास भी नहीं है। तो आप चूँकि इस मैदान में काम करते हैं और इस हवाले से आपका तालीमी इदारों में भी जाना रहता है, फिर डिबेट्स वगैरह का सिलसिला भी होता है, फिर आप माशाल्लाह एक मिशन के तौर पर भी इस सिलसिले को लेकर चल रहे हैं कि फ़िक्री तौर पर बेदारी कैसे पैदा की जाए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई फ़िक्री चैलेंजेस हैं हमारे नौजवानों को या इस मुल्क के रहने वालों को दरपेश हैं? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इज़्ज़त बख्शी। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो फ़िक्री चैलेंजेस हैं वो हैं, वो होने भी चाहिए, क्योंकि जब आप हक़ के रास्ते पे होते हैं तो वन ऑफ़ द वेज़ जिससे पता चलता है कि आप कितने हक़ पे हैं, कि आप कितने चैलेंजेस को फ़ेस कर रहे हैं और किस तरह के चैलेंजेस को फ़ेस कर रहे हैं। दूसरी एक बात कि इन चैलेंजेस में क्या हम नौजवानों को बेदारी की ज़रूरत है। मैं इससे एक कदम आगे जाना चाहता हूँ कि नौजवानों में बेदारी तो बहुत ज़्यादा है। यानी मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के नौजवान को इतना रिलीजियसली अवेयर नहीं देखा, मज़हब के मामले में इतना ज़्यादा जितना अब है। यानी मैं पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ और मैं हैरान हो जाता हूँ कि जितना इस उम्मत के लोगों को फ़िक्री जलगार इन पे की गई, जिस कदर दबाया गया, होना तो ये चाहिए था कि ये सब के सब बह चुके होते। लेकिन मैं जब ये हिजाब और निकाब पहने बच्चियों को देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, दाढ़ियाँ रखी हैं, मस्जिदें आबाद होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो ये देख के बहुत हौसला अफजाई होती है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ में सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ को ये लोग अगवा करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि फ़िक्री तौर पे उसको यरगमाल बनाया जाए, म्यूज़िक कंसर्ट हो, हलाल हराम ख़त्म हो जाए, ड्रग्स आम, ये सारी बातें जो है वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उसको डिनाई नहीं करता, मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ, तो ही मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ। मैं जो वहाँ पे इफ़ेक्ट है मैं वो देखता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे उसके काउंटर में जो अपने दीन की ओनरशिप लेते हैं, ये इससे पहले हमने नहीं देखी थी। यानी कि महफ़िलें, मैं कल परसों भी कहीं बात कर रहा था कि जो महाफ़िल हैं, जो गुफ्तगू वहाँ पे हो रही होती है मज़हब की, हमारे बचपन में जवान बंदा इस तरफ नहीं जाता था, ऐसी मजलिसों में बूढ़े लोग बैठते थे। अब जो जवान है वो पीरों का उस्ताद होना शुरू हो गया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस रिलीजियसली अवेयर कौम को, इन बच्चों को एक गाइडेंस की और इनके सर पे हाथ रखने की ज़रूरत है। मैं मदारिस में भी इसलिए जाता हूँ कि एक कन्वर्जेंस हमारा क्रिएट हो, इनकी एक रूहानी तरबियत का इंतज़ाम हो। अभी हम एक यूनिवर्सिटी में गए और हमारे साथ एक आलिम दीन भी गए हुए थे जो पहली दफ़ा इस तरह के माहौल में गए हैं, और वो कहने लगे कि मेरी सोच, मेरी दुनिया बदल गई है ये देख के, क्योंकि हम ये समझते थे कि दीन शायद मदरसे की चार दीवारी के अंदर अंदर ही होता है यहीं पे सारा जो है वो महफूज है। लेकिन मैं इन बच्चों को देख के कि ये बग़ैर किसी रूहानी सरपरस्ती के ये इतना कुछ दीन के लिए करना चाहते हैं, तो आप बताइए हम क्या करें। तो फिर हमने कुछ सिस्टम्स ऐसे किए, बैक एंड में चैनल्स ऐसे कि इनकी रहनुमाई बच्चों की होती रहे। तो ये पाकिस्तान का जो नौजवान है उसको सिर्फ रहनुमाई चाहिए, अवेयर है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। यानी वो दीन से मोहब्बत करता है, दीन पर चलना चाहता है, और इसके मुकाबले में जो भी उस पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, जो इंजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसको वो कबूल नहीं कर रहा। इस हवाले से बेसिक बड़े चैलेंजेस क्या हैं
जो इस वक्त ख़ास तौर पर हमारे जदीद तालीम याफ्ता नौजवानों को दरपेश है? जदीद हमारे, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि इल्हाद हमारा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक इनफरादी सतह पे होता है, ना उसमें कोई फ़िक्री गहराई होती है, ना कभी ये लोग उस पर कोई डिबेट कर सकते हैं, ना उसका दिफा कर सकते हैं। वो तो एक बेसिकली एक आप नफसियाती आर्जा कह लें इन मैनी वेज़। मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं जो फ़िलासफ़ी है, जो विज़डम है, मैं उसको सामने रख सारा जोर इर्तिका पर ही है। इर्तिका और इस तरह की चीज़ों पे। असल प्रॉब्लम हमारा सेकुलरिज़म है, जी, क्योंकि सेकुलरिज़म आपकी पॉलिसी पे उसका असर होता है, इल्हाद का असर आपकी पॉलिसी पे नहीं होता, क्योंकि एक ज़ाती मामला है आदमी का। अब हमारे तालीमी इदारों में जो सेकुलरिज़म है उसने नौजवानों को मजबूर किया हुआ है कि कलीदी पोजीशंस पे हमारे बहुत से सेकुलर असातिज़ा हैं। अब उस्ताद की एक नफसियाती बर्तरी होती है अपने तलबा पर। जब तलबा को पता है कि यहाँ पे हम खुल के इस्लाम की बात नहीं कर सकते, इर्तिका से इख्तलाफ नहीं कर सकते, कि हमारी जो तालीमी कामयाबी है वो इन्हिसार है उसका इस चीज़ पे कि हम अपने असातिज़ा की हाँ में हाँ मिलाएँ, ये एक चैलेंज है। और ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको हायर एजुकेशन कमीशन एड्रेस कर सकता है कि असातिज़ा को जिस चीज़ की तनख्वाह मिलती है वो करें। मेरा दिल दुखता है उस वक्त जब पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ से ये ख़बरें आती हैं और जो तलबा हैं वो देते हैं कि हमारी बायोलॉजी की क्लास में हमें साइंस नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि ये बताया जाता है कि तुम्हारा दीन क्यों गलत है। कहीं बहुत खुल के, कहीं बातों बातों में। जो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के टीचर हैं वो भी घूम फिर के मटीरियलिस्टिक एक्सप्लेनेशंस दे के वो भी खुदा से दूरी आहिस्ता आहिस्ता डाल रहे होते हैं। ये मसला है कि भाई ठीक है, आपके लिए अगर हलाल हराम मैटर नहीं करता तो एक बेसिक इंटेग्रिटी तो इंसान में होती है। आपको तनख्वाह मिलती है आप साइंस पढ़ाने की, आप साइंस की आड़ में इल्हाद स्मगल कर रहे होते हैं। वो मतलब वो उसकी आड़ में ना वो इल्हाद स्मगल कर रहे होते हैं। ये बच्चों को प्रॉब्लम है और ये सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत फीडबैक मिलता है कि अब इसका हम क्या करें। तो उसके हमने एक दो सोल्यूशंस निकाले हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, जल्दी वो भी पॉलिसी में आ जाएंगे। असल तो मैं जो समरी है बात की कि इल्हाद कोई इशू नहीं, यानी सेकुलरिज्म इससे बड़ा चैलेंज है। पहले थोड़ा सा हम इल्हाद पर बात कर लेते हैं मुफ्ती फसीउल्लाह साहब से। एक चीज़ जो आम तौर पर इस वक्त सुनने में आ रही है, और शायद कैसर साहब की मौजूदगी की वजह से इस चीज़ को मैं ख़ास तौर पर कोट कर रहा हूँ, कहा यह जाता है कि ये मौलवी जो फ़िरक़ों में मुब्तला हो गए, इसकी वजह से लोग दीन से बिल्कुल दूर हो गए, और दीन से दूर होते होते, अमल से होते होते जो है ना, जब उन्होंने अमल छोड़ा तो उसके बाद फिर वो फ़िक्री तौर पर भी इल्हाद के गड्ढे में जाके गिर गए। आप चूँकि इस हवाले से काम करते हैं और आपका ऐसे सैकड़ों लोगों से मेरे ख़्याल में रोज़ाना की बुनियाद पर रब्ता रहता है, आप क्या समझते हैं कितने % लोग ऐसे हैं कि जो हमारे इन फ़िरक़ों की वजह से या फ़िक्री मसालिक की वजह से दिल बर्दाश्ता हो के उस तरफ चले गए? मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि फ़िरका का जो प्रोपेगंडा किया जाता है कि इस मौलवी की वजह से जो है ना मैं मुल्हिद बना, या एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, फतवे लगाते हैं, एक दूसरे को काफिर कहते हैं, इस वजह से मेरे ख़्याल में जो नौजवान या जो भी शख्स किसी फ़िरके से मुंसलिक होगा तो वो मज़हबी होगा, क्योंकि फ़िरका मज़हब के अंदर ही होता है। तो फ़िरके के अंदर रहकर उसने मज़हब पे तो अमल ऑलरेडी करना है। यानी फ़िक्री हवाले से सेकुलरिज़म का कोई वो मुतासिर हो जाता है, फिर आगे वो इल्हाद की तरफ जाता है, शख्सी हवाले से वो खुदा और मज़हब का इनकार करता है। फिर ये चीज़ें सिर्फ़ टूल के तौर पर इस्तेमाल होती है कि उलमा में ये बुराइयां हैं, ये उलमा में जो है वो फ़िरका बाज़ी है, फतवा बाज़ी है वग़ैरह वग़ैरह। वरना आज तक हमने किसी ऐसे नौजवान को नहीं देखा जो फ़िरक़ों के हवाले से बहस मुबाहिसे में वो उलझ रहा था और वो फिर आगे जाके मुल्हिद बना। ऐसी मिसाल आज तक हमें नहीं मिली। तो इसको सिर्फ टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यूँ समझे कि एक बहानाबाजी है और कुछ नहीं है, वरना वो मज़हब से बेजार हो चुके होते हैं। क्या वजूहात होती हैं? वजूहात तो ये है कि एक बाकायदा तौर पर आलमी सतह पर प्रोपेगंडा भी किया जाता है, क्योंकि आप किसी आलिम को जब बदनाम करेंगे तो फ़िरके के हवाले से आप फ़ौरन बदनाम कर सकते हैं कि ये इसकी नज़र में ये काफिर है और इसकी नज़र में ये काफिर है, ये इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। तो एक ज़ाहिर एक आम आदमी पर इसका इफ़ेक्ट यही आता है कि मैं दीन पे चलूँ तो कौन से दीन पे चलूँ। उमूमन कैसर भाई के स्ट्रीम पर भी बहुत सारे नौजवान मुसलमान हुए, दोबारा इल्हाद से इस्लाम की तरफ आए, तो फिर हम उसका पोस्ट बना लेते हैं ताकि आगे हम और ग्रुप्स में और पेजेस पर हम उसकी पोस्ट को चलाते हैं ताकि और नौजवानों को तरगीब हो। तो उसमें बहुत सारे लोग जो इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडे के हमने बाकायदा तौर पर पकड़े हैं,
ان کو فی پوسٹ جو ہے روزانہ 2 روپے 3 روپے بھی ملتے ہیں. یہ چیزیں بھی ہم نے پکڑی ہوئی ہے. ان کا پہلا کمنٹس یہ آتا ہے کہ یہ نوجوان اسلام میں داخل ہوا کون سے اسلام میں. اب یہ کون سے اسلام میں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو دیگر نوجوانوں کو ہلا دیتا ہے کہ یار میں نے اسلام میں آنا ہے تو کون سے اسلام میں، شیعہ اسلام میں، سنی اسلام میں، دیوبندی اسلام میں. حالانکہ یہ اسکول آف تھاٹ ہے، یہ کوئی الگ دین الگ مذہب نہیں ہوتا، اور یہ اور فکری میرے خیال میں اختلاف اب ہونا تو وہ ضروری ہے. فتووں والا دور بھی نہیں رہا. تھا ایک دور پاکستان میں کہ جب یہ ہوتا تھا جی وہاں تمہاری نماز نہیں ہوتی اور یہاں میری نماز نہیں تو ہوتی. یہ جو اب تو غالباً سیکولر یہ سلسلہ طبقہ ہے، یہ فضا لبرل بھی نہیں. طبقہ ہے، یا دین بیزار طبقہ ہے، یا جن کو یہ اسلام نہیں چاہیے جو اصلی اسلام کے نام سے دیگر ممالک میں خود کو مسلمان کو متعارف کرواتے ہیں، تو یہ ان کے ٹولز ہوتے ہیں کہ علماء سے، دین سے نوجوانوں کو کاٹے. اس لیے فرقہ فرقہ، ورنہ ان کی ٹیم میں اور ہماری بھی ایک ٹیم ہے، اس میں ہمارے پاس ہر اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں. بریلوی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، حدیث بھی ہے، شیعہ بھی ہے، اور یہاں تک کہ ایک ہمارے گروپ میں ایک سکھ بھائی بھی ہے جو باقاعدہ طور پر الحاد کے خلاف کام کر رہا ہے. وہ اپنے لحاظ سے سکھ ہے. تو اگر فرقہ اسلام سے یا مذہب سے انسان کو ہٹاتا ہے تو یہ سارے فکری حوالے سے مختلف لوگ کیسے الحاد کے خلاف اکٹھے ہوئے اور دین اسلام کی دعوت. کیسر صاحب، آپ ماشاءاللہ ان تمام سلسلوں پہ کام کرتے ہیں، آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ سب کا بنیادی ہدف اسلام ہے؟ ایک آدمی ملحد ہوتا ہے تو وہ بھی اسلام کو ہی گالی دے رہا ہوتا ہے، ایک بندہ سیکولر ہوتا ہے وہ بھی اسلام ہی پہ چڑھائی کر رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ سب کا ہدف اسلام ہی کیوں ہے؟ اکانومی ہے یہ، بیسکلی ایک اسلاموفوبک اکانومی ہے جس کے بڑے کلیئر پیٹرنز نظر آتے ہیں ہمیں، اور اس کے پیچھے بہت زیادہ ہاتھ، ویسے تو ہر چیز کے پیچھے ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھارت ہے، یہ ہے، وہ ہے، امریکہ ہے اینڈ سو فورتھ، لیکن ان چیزوں میں ہمارے پاس ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے کہ ہندوتوا کی ایک بڑی، اور اس میں ایک چیز واضح کرنا چاہوں گا کہ میرا یہ تبصرہ ہندو مذہب کے ماننے والوں پہ نہیں ہے. یہ جو سناتن یا ہندوازم ہے وہ ایک چیز ہے، ہندوتوا ایک اور چیز ہے. وہ مخصوص لوگ بھی اس طرح سے کہ ہندوتوا والے خود کہتے ہیں، ان کے گرو جی یہ وہ وغیرہ کہ یہی ہندوازم نہیں ہے بلکہ بائی فورس ایک مسلط کریں RSS اور BJP وغیرہ کے لوگ، مطلب جیسے یہودیت میں صہیونیت ہے تو اس ٹائپ کی چیز. جی بالکل. تو ان کا تو بڑے کلیئر پیٹرنز ہیں یہ کہ آپ اسلام کے خلاف بات کریں تو اس میں بھلے آپ ہندوازم کے بھی خلاف بات کر دیں تھوڑی بہت، تو وہ بھی چل جاتی ہے. تو انہوں نے تو ایک واضح پیغام دیا ہوا ہے کہ آپ پاکستان میں رہ کے یا پاکستان سے کوئی آپ کا تعلق ہے، بھلے آپ بیرون ملک ہی کیوں نہ رہ رہے ہوں، تو آپ اگر اسلام کے خلاف بات کریں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اصل جو گیم پلان ہے وہ ہے ان کی گڈ بکس میں آنا کہ آپ کو ویورشپ ملے گی اور اس سے یوٹیوب آپ کو زیادہ پے کرے گا. اصل گیم پلان یہ ہے، اور اس کے کئی ایویڈنسز ہیں. ابھی ریسنٹلی ان کا ایک سو کولڈ ایک ایکس مسلم بنا ہوا تھا، اس سے 2-4 باتیں ہمارے الحمدللہ ایمان یونین کے پلیٹ فارم پہ ہی ہمارے علی رضا خرم صاحب ہیں، عامر حق صاحب ہیں، انہوں نے ان سے کچھ باتیں کیں تو ان کے منہ سے کچھ سچ نکلے. تو ایک ہی رات میں 1,90,000 سبسکرائبر ایک رات میں ختم ہو گئے. یعنی کہ جو آخری دفعہ میں نے دیکھا، ہم دیکھ رہے تھے سبسکرائبر کتنے کم ہو رہے ہیں، تو آخری دفعہ میں نے دیکھا تو 87 بچے تھے، صرف 87، یعنی کہ 100 سے بھی کم. اس کے بعد جب میں نے دیکھا تو میسج آگے لگا ہوا تھا کہ یہ چینل اویلیبل نہیں ہے، ان کو بند ہو گیا. تو اب سوال یہ ہے کہ کون سے ایسے محرکات ہیں، کون سے ایسا پیچھے کمیونیکیشن کا نیٹ ورک ہے کہ جو 1,90,000 سبسکرائبرز کو ایک رات میں بتاتا ہے کہ یہ چینل چھوڑ دو. بھئی آپ کو فکری اختلاف ہے تو فکری اختلاف لوگوں تک پہنچتے مہینے لگ جاتے ہیں. آہستہ آہستہ چینل نیچے جائے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، ایک رات میں ختم ہے فوری طور پہ. تو یہ ایک واضح پیغام ہے ان سب کے لیے کہ تم نے صرف اسلاموفوبیا ہی پھیلانا ہے، اسلام کے خلاف بات کرنی ہے. صرف اکانومی اس لیے اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں. ویسے ایک کرسچن، جو بھی اس طرح کا کرسچن ہے، اگین میں سارے کرسچنز کے لیے میں بات نہیں کرتا، کہ کوئی ایک کرسچن ہے وہ ایک ہندوتوا کے سپورٹر کے ساتھ بیٹھ کے، ایون ایک ایتھیس کے ساتھ بیٹھ کے، کہ وہ ایتھیس جو اس کے ریلیجن کو کہہ رہا ہے غلط ہے، آپس میں دونوں اکٹھے بیٹھ کے جب اسلام پہ اعتراض کر رہے ہوں جی، اور اعتراضات بھی وہ کر رہے ہوں کہ جو بائبل میں لکھے ہوئے ہیں، جو اصل میں بائبل میں لکھے ہوئے ہیں. ایک ہیومنسٹ بنا ہوا ہوتا ہے اور ایک کیا بنا ہوا ہوتا ہے. تو بات صرف پیسے کی ہے. یہ لوگ اب بیچارے پھنس گئے ہیں. غلطی ان سے یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے شروع میں ایک غلطی کر لی، انہوں نے سوچا کہ پیسے آ جائیں گے، لیکن وہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں کہ اب یہ اپنے ہٹ نہیں سکتے ہیں اپنے اس موقف سے، کہ کیونکہ ان لوگوں کو انہوں نے اپاہج کر دیا نا جی، کہ اب پیسے کمانے کا یہی طریقہ ہے، یہ پیچھے ہٹو گے تو تم ارریلیونٹ ہو. باہر یہ لوگ جا نہیں سکتے. اسلاموفوبیا پہ ان پہ بہت سے کیسز بن سکتے ہیں. گھروں کے اندر ہی رہ کے کام کرنا ہے تو اس کے لیے پیسے چاہیے، پیسے آئیں گے اسلام پہ زبان درازی کرنے سے.
ان بیچاروں پہ اب ترس آتا ہے، رحم ویورشپ آتا کا ہے۔ ہی چکر ہے سارا، کچھ بھی نہیں، پیسوں کا ختم چکر ہو ہے، گیا۔ باقی نظریاتی طور پر یہ بالکل خالی ہیں۔ دیکھیے نظریاتی طور پہ آپ کیسے کسی سسٹم پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، اور اسلام پہ آپ کا نظریاتی اعتراض کس چیز پہ ہو سکتا ہے؟ وہ اکثر مسلمانوں کے اعمال کو ہی لے کر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور حالانکہ مسلمانوں کے وہ سارے کام بھی اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں اس سے ایک قدم آگے جانے کو تیار ہوں کہ آپ جس مسلمانوں کے کاموں پہ آپ کو اعتراض ہے فکری لیول پہ، چلے جیسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ کہتے ہیں کس اسلام میں، تو مسلمانوں کا ایک کام ہے کہ ہم بہت زیادہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آپ کون سے ملحد ہیں بھائی؟ آپ ارتقاء کے کس نظریے کو مانتے ہیں؟ آپ کے اپنے فرقے اگر شروع کر دے، تھرڈ وے والے اور ہیں، ڈارونزم والے اور ہیں، لامارکین اور ہیں، اوریجن آف لائف میں سیلف آرگنائزنگ انفارمیشن والے اور ہیں، یعنی ہم سے زیادہ فرقے وہاں نظر آتے فرقہ اس اعتبار سے کہ ایک انٹرپریٹیشن یا ایک تشریح، اسے تو انسان کبھی جان نہیں چھڑا سکتا۔ ہیں۔ جی بالکل۔ ہمیں قرآن یہ ضرور کہتا ہے کہ تفرقے میں نہ پڑھو، لیکن قرآن ہمیں ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن سے نہیں روکتا۔ ایک بڑی اہم آیت ہے قرآن کی کہ عدل سے کام لو کہ تقویٰ سے کے قریب تر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ عدل سے کام لو کہ یہی تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تقویٰ سے قریب تر ہے کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ ایک آبجیکٹیو کانسیپٹ ہے۔ چونکہ تم نے عدل کی تشریح اپنی عقل کے مطابق کرنی ہے تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس کی سچائی کو پا سکو 100%، تو ایک قریب تر ہے اس کے۔ ہر ہیومن سسٹم کے اندر تفرقہ پایا جاتا ہے، کیپٹلزم کے اندر پایا جاتا ہے، اختلاف ہے تو حسن ہے نا، حسن ہے بالکل۔ اس کو اور ہم تو ہیں مختلف۔ اس طرح کے اختلافات کو ہم تو کبھی کہتے نہیں اس طرح سے کہ ہماری تاریخ کا ایسا نہیں ہے۔ بھائی بنو قریظہ پہ چڑھائی کرتے ہوئے صحابہ اگر ایک ہی حکم کو جو حدیث میں دیا گیا ہے کہ نماز جو ہے تم نے کہاں پڑھنی ہے، اس کی دو ڈفرنٹ تشریحات کر سکتے ہیں، جو جناب رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ بھی نہیں کیا کہ تم نے کیوں کیا، تم نے کیوں کیا۔ تو اسلام تو اکنالج کرتا ہے کہ اس طرح سے آپ انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں۔ ہاں تکفیر کر دینا، یہ کر دینا، وہ اوبیسلی وہ غلط باتیں ہیں۔ تو وہ جو فکری اختلاف کی بات تھی نا، کہ اگر تو وہ فکری اختلاف کریں ان باتوں کو بنیاد بنا کے جو ہم خود اکنالج کرتے ہیں، تو پھر ان میں یہ مسائل نظر نہیں آنے چاہیے۔ ان میں تو اتنے زیادہ ہیں کہ ان وجہ سے ان کی وجوہات کی بنا پہ دنیا میں سب سے زیادہ قتل و خون انہیں نے کہ بہایا ہر ہوا ہے۔ صدی میں ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے اور پچھلے نظریے کو خود ہی وہ رد کر دیتے ہیں۔ ہم پاکستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ لوگ سیکولرزم کو ایک باقاعدہ کانسٹیٹیوشن کے طور پر، ایک نظام کے طور پہ لانا چاہ رہے ہیں، اور آپ کی ڈیبیٹس ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں۔ وہ ڈاکٹر محرب معیز سے آپ کی ڈیبیٹس میں دیکھ رہا تھا، پھر وہ سیکولرزم سے پھر پوسٹ سیکولرزم کی طرف جاتی ہیں۔ تو نہیں جاتے ہیں، یہ اچھا ان سے میری بات ہوئی تھی کہ ڈیبیٹ کے دوران میں انہیں اوفینڈ نہیں کروں گا، اس لیے میں نے انہیں تذکیر و تانیث کی زحمت نہیں دی، ڈاکٹر روانی کہا، لیکن ہماری پبلک پوزیشن کلیئر ہے کہ مرد مرد ہوتا ہے، عورت عورت ہوتی ہے۔ یہ پوسٹ سیکولرزم کی اصطلاح یہ صرف ہمارے یہاں دیسی لبرلز سیکولرز کی ہے یا واقعی بھی ہے اس کی کوئی حقیقت؟ کاش ایسا ہو جائے کہ ہمارے دیسی سیکولر بھلے کچھ غلط ہی کہیں لیکن اپنا کہیں، اوریجنل کہیں۔ ہمارے دیسیوں کے پاس کچھ اوریجنل نہیں ہے، اس اصطلاح سمیت کچھ بھی اوریجنل نہیں ہے، یہ وہیں سے آتا ہے۔ پوسٹ جو سیکولرزم ہے اس کا تعلق ماڈرنزم کے ساتھ ہے۔ جب ماڈرنٹی کا یا ماڈرنزم کا دور رہا تو اس زمانے میں سیکولرزم رہا، پھر اس کے بعد 60-70 کی دہائی میں پوسٹ ماڈرنزم کی ایک اصطلاح سامنے آئی کہ جو ماڈرنزم کا دور ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو ایسے ہی سیکولرزم چینج ہو کے پوسٹ سیکولرزم میں آ گیا۔ مطلب کیا ڈیفرنس ہے آسان لفظوں میں اگر ہم سمجھنا چاہیں؟ ماڈرنزم بنیادی طور پہ ایک سیٹ آف آئیڈیالوجیز، یعنی کہ اس میں جو آئیڈیالوجی ہے وہ کلیئر ہے، آپ اسے اتفاق کریں یا اختلاف کریں کہ جو انسان حقیقت تک پہنچ سکتا ہے تو صرف سائنس کے ذریعے پہنچ سکتا ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم دنیا کے مسئلے حل کر سکتے ہیں، خدا نہیں ہے، مطلب اس طرح کی وہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی پری ڈیفائنڈ ہیں، آپ ان کو پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ پوسٹ سیکولرزم زیادہ مورل سبجیکٹیوزم کے نزدیک ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ہی جہاں ہے، ہر چیز پہ شک ہے، اصل میں وہ کھڑا ہی تشکیک پہ ہے کہ یہ دعویٰ کہ خدا نہیں ہے اس پہ بھی شک ہے، سائنس پہ شک ہے، فلسفی پہ شک ہے، اپنے وجود پہ بھی شک، اپنے وجود پہ بھی شک ہے۔ یعنی یہ اس کا بیسکلی آئیڈیا یہ تھا، اور وہ ایک انیویٹیبل کانسیکوینس ہے، اس لیے کہ جب آپ پوری سوسائٹی کو انڈیویجولزم کی بنیاد پہ، انفرادیت کی بنیاد پہ کھڑا کرتے ہیں تو پھر کیا اس میں حیرانگی کی بات ہے کہ ہر آدمی اپنا نظریہ خود بنا لے، ہر چیز کو شک کی نظر دیکھنا شروع کر دے۔ تو یہ پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے۔ اب جو دور ہے یہ تقریباً 2012 آن ورڈز اس کو پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں، کہ پوسٹ ماڈرنزم سے بھی یہ قدم آگے چلے گئے ہیں، ڈبل ہو گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو سیکولرزم ہے وہ بھی پوسٹ سیکولرزم چلا گیا ہے، اور یہ جو سیکولرزم اس وقت ہے جو پوسٹ سیکولرزم ہے، اس میں پبلک پالیسی کے اندر
ریلیجن کی ایک طرح سے دوبارہ ایک ریوائول ہوئی ہے, احیا ہوا ہے. لوگ جو ہیں وہ زیادہ مذہب کی طرف جا رہے ہیں. اگر وہ کھل کے نہیں کہہ رہے نا کہ ہم مذہب کی طرف جا رہے ہیں, تو وہ جو تاریخی عملی رویے طور مذہبی پر. لوگوں کے تھے. جی اب دیکھیں یورپ میں مثال کے طور پہ برطانیہ میں بریگزٹ ہوا, یہ ایک پرو سیکولر ڈیولپمنٹ نہیں ہے, سیکولرزم کے حق میں نہیں ہے. ہنگری, آسٹریا, اٹلی, پولینڈ, یہاں پہ رائٹ ونگ پاپولسٹ حکومتیں آئیں جو کہ لبرل سیکولرزم کے خلاف آئی ہیں, تو لوگوں کے رویے بڑے تبدیل ہو گئے. ابھی ہالینڈ میں ابھی جو ایک اسلام دشمن ان کا ایک پارٹی رہی جس کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا, وہ الیکشن جیت گئے ہیں. تو وہ لبرل سیکولر نظریات کی وجہ سے نہیں, بلکہ وہ ان نظریات کی وجہ سے کہ جو ان کے ٹوٹل اپوزٹ ہیں. وہ بذات خود کوئی اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, لیکن اب دنیا وہاں پہ پہنچ گئی ہے. رہی بات جو پاکستان میں سیکولرزم لے کے آنا چاہتے ہیں, دیکھیں ہمیں ان سے ایک فکری اختلاف ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ خود کو ہم پہ مسلط نہ کریں, اسٹیٹ لیول پہ آئیں, اپنی پولیٹیکل پارٹیاں بنائیں, الیکشن لڑیں, لوگوں کو بتائیں, اپنے کلیئر کریں, اپنے آپ کے جو مینڈیٹس ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے کہ بھائی ہم پاکستان میں آئیں گے تو ہم پاکستان کو سیکولر کریں گے, پاکستان کا آئین چینج کریں گے. اس بنیاد پہ لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو ہم آپ کو بحیثیت حکمران قبول کریں گے. جو ہماری ایک پیسفل فکری جنگ ہے آپ کے خلاف وہ لگی رہے گی. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے اس طرح کی, آپ پاور میں نہیں ہیں, لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیتے ہیں, تو پھر آپ ہماری ایجوکیشن پالیسی کو بھی سیکولر کر رہے ہیں. ہمارا میڈیا آپ نے سیکولر کر دیا, ہماری ایجوکیشن کو آپ نے سیکولر کر دیا, یونیورسٹیوں کو آپ سیکولر کر رہے ہیں. یہ پھر ایک جبری مسلط, ہم پہ ایک تسلط ہے, ہم پہ آپ مسلط کر رہے ہیں اپنا آپ. اس کے خلاف ہماری ریزسٹنس ہے کہ آپ کی پاکستان میں آپ کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے پریزنس وائز, لیکن اس کے باوجود آپ ہی کو ہمارے منہ پہ بار بار مالا جا رہا ہے, تو یہ غلط بات ہے. ہمارا قانون اس سے نہیں روکتا ان کو. ہمارا قانون تو روکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے اندر یہ گورنمنٹ ہی کی سطح پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, کبھی سامنے آ کے, کبھی چھپ کے, یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک ہوتے ہیں آگ لگانے والے اور ایک ہوتے ہیں فائر بریگیڈ کا عملہ. یہاں فائر بریگیڈ کے عملے میں انہوں نے آگ لگانے والے بھرتی کیے ہوئے ہیں, تو پھر یہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں. مفتی صاحب, یونیورسٹیوں کے بارے میں کہتے ہیں الحاد کے گڑھ بن چکے ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو جیسے قیصر صاحب بتا رہے تھے کہ جو اس وقت فکری بیداری پائی جاتی ہے وہ پہلے دیکھنے میں نہیں آئی, تو میرے خیال میں یہ خود بھی ایک ایسا عنصر ہے جو ان کی تمام کوششوں کو بے ثمر کر رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ جیسے وہ شیر علی صاحب والا واقعہ ہوا, علماء نے بروقت اس کو بلایا بھی, بات بھی کی, اس کو کنونس کیا, یہ جو بھی معافی نامے والے سلسلے ہوئے, تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کو یا مذہبی دینی جماعتوں کو کوئی کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیا ایسا ہو کہ یہ سلسلہ کس طرح رکے؟ کیونکہ ہمارے آئین میں, قانون میں, ہماری ریاست کے نظام میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں, اقتدار اعلیٰ اور سارے معاملات کلیئر ہیں. تو پھر یہ الحاد کو جو اس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے اس کے لیے کہ یہ سلسلہ ختم ہو؟ جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اس کو لبرل نے, سیکولر نے, ملحدین نے بہت زیادہ ہوا دی, اچھالا کہ ڈارونزم پہ جو ہے پاکستان میں پابندی لی, اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ 30 روپے کے اسٹامپ پیپر پر جو ہے وہ معاہدے لیے جاتے ہیں, اور علماء کو اچھا خاصا نشانہ بنایا گیا. تو یہ رویہ تو خیر میڈیا کا رہا ہے علماء کے ساتھ, دینی طبقے کے ساتھ, اس پر ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے, یہ ہوتا رہے گا. جس طرح انہوں نے کہا کہ میڈیا کو سیکولر بنا دیا گیا, یہ ہے ہی اس لیے تاکہ مذہب کو, علماء کو ٹارگٹ بنایا جائے. ان کی بھی ایک ویڈیو آئی تھی, اس پہ شیر علی صاحب پہ میری 2-3 پوسٹ ہے, ان کے شاگرد بھی آئے تھے اور کمنٹس میں باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ تبادلہ ہوا. تو ان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی, اس سے پہلے چلے علماء نے اگر ان کو مجبور کیا, ان سے سٹیٹمنٹ لے رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, وہ ارتقاء پہ نہیں ہے, ڈارونزم پہ نہیں ہے, جی, وہ بلکہ ہاں جی ان کے بہت سارے اسکرین شاٹ ہمارے پاس موجود ہے, اور ان کے پیج پر بھی ان کے کمنٹس موجود ہیں باقاعدہ طور پر. ایک تو یہ کہ یعنی آپ کا جو فیلڈ ہے, آپ ایک سائنس کے استاد ہیں, بیالوجی کے استاد ہیں, تو آپ فری سیکس پہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ یعنی بیالوجی میں وہ کون سا چیپٹر ہے کہ آپ ایک بنو جیسے حساس علاقے میں جو ہے نا فری سیکس کی باتیں کریں؟ یہ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ شیر علی صاحب اپنے دائرے سے کیوں نہیں کر رہے ہیں.
اچھا جو ان کا دائرہ ہے اپنا بیالوجی پڑھانا، تو اس میں اس سٹیٹمنٹ کی ویڈیو سے پہلے انہوں نے ایک صفائی کے لیے اپنی ویڈیو دی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ چیپٹر نمبر 34 میں شاید ارتقاء ہے کسی کلاس کی ایک کتاب میں نا، تو کہا کہ جب میں یہ شروع کرتا ہوں تو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے طلباء کو بتاتا ہوں کہ بھائی اسلام کا نظریہ جو ہے وہ تخلیق ایسے ایسے ہے اور کتاب میں جو ہے وہ ایسے نہیں ہوگا۔ تو میں حیران ہوا، میں نے ان کے شاگردوں سے بھی کہا کہ ایف اے کی کتاب میں ارتقاء کس لیول کی ہے کہ جو تخلیق کو، نظریہ تخلیق کو، مذہب کو ڈینائی کرتے وہ تو بیسک سی باتیں ہیں، اس میں ایسی کوئی دلائل نہیں ہے ارتقاء کے، اتنی زیادہ گہرائی نہیں ہے کہ آپ ارتقاء کو جو تخلیق کے لیے، تخلیق کی نفی کے لیے استعمال کریں، وہ بیسک چیزیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فکری جو کجی ہے وہ پہلے سے بتا رہا ہے کہ بھائی جو میں پڑھا رہا ہوں وہ قرآن کے اور تخلیق کے اور خالقیت کے خلاف ہے، تو ظاہر طالب علم تو اس کو ہر لفظ کو پھر اسی تناظر سے دیکھے گا۔ حالانکہ میں کہتا ہوں کہ مولوی ہونے کی حیثیت سے اگر میں ایف اے کا ارتقاء پڑھاؤں گا نا تو میں تخلیق کی بات ہی نہیں کروں گا، جو کچھ لکھا ہے وہ طلباء کو بتا دوں گا، امتحان کی حد تک وہ یاد کر لیں گے اور بس۔ اور یہاں پر ہمارے ہاں جو تعلیم اور تدریس کا جو ایک طریقہ ہے وہ ہے بھی صرف نمبر کے لیے، پرچوں کے لیے۔ وہ طالب علم یعنی ان چیزوں سے واقف بھی نہیں ہے کہ ارتقاء کا اور تخلیق کا جو کمپیریزن کیا جاتا ہے یعنی اس کے پیچھے کیا چیز ہے، کون سی سائنس ہے یا جو ہے وہ یعنی الہادی تصورات ہے، ان سے بھی وہ واقف نہیں ہے۔ تو آپ خواہ ایک بچے کو جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں کہ بھائی جو میں پڑھاؤں گا وہ قرآن و حدیث اور خالقیت کے خلاف ہے، تو ظاہر بچہ تو یہی سمجھے گا کہ ہماری کتاب میں ایسی باتیں ہیں۔ تو مجھے تعجب ہوا کہ ایک بیالوجسٹ ہو کر آپ اتنی بات نہیں سمجھتے کہ کہاں ارتقاء اور وہ بھی ایف اے کا، اور کہاں تخلیق جو قرآن و حدیث اور 1400 سال میں علماء نے جو ہے وہ کتابوں میں کھول کے رکھ دی۔ جیسے انہوں نے کہا کہ جو الہاد ہمارے اسکول، کالج اور یونیورسٹی گڑھ بنے ہوئے الہاد کے، یہ مخصوص لوگ ہیں اور انہوں نے کرنا ہی یہی ہے، باقی اپنا چیپٹر نہیں پڑھانا ہے، اپنی کتاب نہیں پڑھانی ہے، انہوں نے پڑھانا ہی الہاد ہے، چاہے آپ اس کو اسلامیات بھی دے دیں، آپ ان کو قرآن کا ترجمہ بھی دے دیں، یہ پڑھائیں گے الہاد۔ اگر اجازت ہو تو میں ایک غلط فہمی ہے، میں اس کا یہاں پہ میں ریکارڈ کو میں درست کرنا چاہوں گا۔ اصل میں ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں یونیورسٹی وہ الہاد کا گڑھ نہیں ہے، قطعی طور پہ نہیں ہے۔ ہم صرف وہ کیمرے پہ آ کے وہ لائیو سٹریم وغیرہ صرف وہی نہیں ہوتا، بہت سی اور بھی ڈیٹا انالیسس ہوتا ہے، چیزیں وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، پیٹرنز ان کی انفارمیشن ملتی رہتی ہے۔ اصل میں یہ ایک بڑی روبسٹ قسم کی ان کی ایک حکمت عملی ہے جو ہم نے کئی دفعہ ان کے منہ سے بھی نکل گئی، بعد میں وہ چیز ہم نے محفوظ کی کہ اصل ان کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تاثر پھیلا دیا جائے کہ لوگ بڑی تعداد میں ملحد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ حقیقت اس کے قطعی پروپیگنڈا مہم ہے یہ باقاعدہ، پروپیگنڈا، کیونکہ جس طرف بہاؤ جا رہا ہوتا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اس بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں۔ اصل میں یہ بہاؤ ہے نہیں، لیکن ایک بڑی منظم قسم کی، یعنی کہ ہم نے کئی دفعہ ایسا دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس نے کوئی 30 35 پیجز اپنے بنائے ہوئے ہیں، نام پیچھے اس کا کوئی خورشید ہے یا فتح خان ہے یا کچھ بھی ہے، کوئی بھی چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آگے وہ زبیدہ اور نادیہ اور پتہ نہیں درجنوں پیجز عورتوں کے نام سے وہ پیجز چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک محض ایک دھوکہ ہے۔ ان کی جتنی بھی انہوں نے زور لگایا ہے الہاد پہ، شروع میں کچھ دور رہا ہے کہ لوگ ان کی طرف گئے، اس لیے کہ آگے سے کوئی آدمی جواب دینے والا نہیں تھا۔ یہ قرآن کی آیت حدیث ادھر ادھر سے پکڑ کے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا تھا۔ میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں، دن مفتی یاسر صاحب کی اسٹریم میں خاتون آئی جنہوں نے کہا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں کیوں لکھا ہوا ہے کہ عورت کو ایسے مارو کہ اس کی ہڈیاں نہ ٹوٹیں، وہ کہنے کہ دکھاؤ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ بی بی جس سے بھی اس نے سنا، تحقیق اس نے بھی نہیں کی، اور عام طور پہ کرتے نہیں ہیں، لیکن وہ جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ تو بڑی بری چیز ہے۔ لیکن اب الحمدللہ ایسے نوجوان سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں جن کی دین میں بڑی اچھی گراؤنڈنگ ہے، فلسفی میں بڑی اچھی گراؤنڈنگ ہے، وہ بغیر جذباتی ہوئے ان کو اس لیول پہ جا کے جواب دیتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں ہو تو انٹرنیٹ کے ٹرول ہی ہیں سارے۔ تو وہ نہ یہ الہاد کا گڑھ ہے، نہ ملحدین کی اتنی تعداد ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ الہاد ہمارا پرابلم نہیں ہے۔ ہاں ابھی کچھ نہیں کریں گے تو 10-15 سال میں بن جائے گا، ایک فطری امر ہے، ایک آپ کسی چیز کا گندگی کو آپ نہ روکے تو گندگی بڑھے گی۔ پرابلم سیکولرزم ہے، اور ہمیں بھی آن پرپز اس چیز کا بار بار اظہار کرنا چاہیے
کہ آپ ہمارے لیے پرابلم نہیں ہیں، کیونکہ آپ واقع ہی نہیں ہیں۔ پورے پاکستان، اب تو پاکستان سے باہر بھی یہ بہت سے لوگ ہیں جو چلے گئے ہیں، مجموعی طور پہ اگر آپ ان کی آبادی نکالیں تو میرے خیال میں یہ کوئی 20-22 بھی نہیں بنتے جو ان کے اچھے اسپیکر ہیں، اور وہ بھی آہستہ آہستہ وہ اپنی وہ جو ایک سپر سٹار والا معاملہ تھا وہ کھو چکے ہیں، وہ بھی اب پیسے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بس ایک ریکارڈ کی درستی کے لیے کہ ہمیں بھی اس کا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ دینا چاہیے کہ کوئی آپ گڑھ نہیں ہے، گڑھ ہیں تو نظر بھی آنے چاہیے نا، آپ لوگ کہاں پہ ہیں، آپ گڑھ تو نظر آتا ہے، ویئر آر یو؟ یعنی وہ میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اس حوالے سے۔ ایک سوال میرے ذہن میں ہے، میں راجہ صاحب سے پوچھتا ہوں، سیکولر پاکستان اور اسلامی پاکستان، مذہبی پاکستان، یہ ایک ڈیبیٹ ابھی مطلب بڑی تیزی سے شروع ہوئی ہے، تو اس کے ایفیکٹ کیا نکلیں گے؟ شرح صدر ہو رہی ہے ہمارے مسلمان بچوں کی، جو ان کے دل میں شاید کبھی کوئی شائبہ آ گیا ہو کہ سیکولرزم بہتر نظام ہے۔ اب جب ان کے سامنے اعداد و شمار رکھے جاتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ قتل سیکولرز نے کیے ہیں، 100 سال میں تقریباً 15 کروڑ کے تو کنفرم فگر ہیں جو ان لوگوں نے سیکولرزم کی وجہ سے، سوشلزم کی وجہ سے قتل کیے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہ طبقہ ہے کہ پوری دنیا میں اپنے سوشلسٹ نظریات جب یہ لے کے جاتے ہیں ان پرٹیکولر، تو یہ ناکام ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ سوشلزم کا تجربہ کامیاب ہوا ہو۔ رہی بات سیکولر جو لبرلز ہیں، کہ پوری دنیا میں جتنی بڑی بڑی جنگیں ہیں ان کے پیچھے لبرل سیکولرز ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ بیچنے والے وہ ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ حکومتیں گرانے والے وہ ہیں، دنیا کے ہر عالمی مسئلے کے پیچھے وہ ہیں۔ جب لوگوں کے سامنے یہ اعداد و شمار جاتے ہیں، جب یہ فیکٹس اینڈ فگرز جاتے ہیں، تو ان کو کلیئرٹی ہو جاتی ہے کہ نہیں بھئی یہ نظام یعنی اویئرنیس بڑھ رہی ہے، اویئرنیس بڑھ یہ رہی ہے۔ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ لیکن کوئی وجہ ہی ہے نا کہ ان کے پرائم اسپیکر بھی اگر آ کے ڈیبیٹ میں سیکولرزم سے چھلانگ لگا کے پوسٹ سیکولرزم کی طرف چلے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد میں کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک اسلامک سیکولرزم کا وہ کیا جاتا ہے، یہ کون سی؟ بعض لوگ غیر محسوس طور پہ سیکولرزم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ بھی گئے تھے انجینئر صاحب کے پاس اور آپ نے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن میرے خیال میں وہ نہیں سمجھے یا وہ آپ کی بات کو قبول کرنے پر تیار پھر بھی نہیں ہوئے۔ تو یہ لوگ جو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں سیکولرزم کو کہ جی اس سے تو یہ اچھا ہے، اس سے تو یہ اچھا ہے، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اندرون خانہ یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر اپنی لا علمی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نقصان کرتے ہیں؟ دیکھیں، نیتوں کا تو بہرحال آدمی نہیں کہہ سکتا، ایٹ لیسٹ پبلکلی تو آپ کے پاس جو ایویڈنس آپ نے تو ان کو احساس دلانے کی کوشش بھی کی نا کہ آپ کو تو اتنا بڑا مجمع فالو کر رہا ہے، تو آپ کم از کم بات کریں تو ذمہ داری سے کریں جو بنتی ہے کرنی، لیکن وہ مسلسل اس چیز کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں ہمارے لیے کیا دقت ہے؟ جہاں پہ ہم پاکستان کے باقی جو سیکولرز ہیں ان کے خلاف ایک فکری محاذر آئی ہوئی ہے، تو ہمارے لیے تو آپ ایک چہرے کے طور پہ اس ہجوم میں ایڈ ہو جائیں گے۔ بس ہجوم بھی نہیں ہے، بس ایک 10-12 لوگوں کا۔ ہمیں افراد کو ہدف تو بنانا ہی نہیں ہے، میرے خیال میں نظریات پر محنت کرنی ہے، کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یا کسی کو نشانہ بنا کر تو کام کرنے کی ضرورت۔ لیکن نظریہ جس کے پاس سے آ رہا ہے اس پہ تو بات کرنی ہے نا، اس پہ ہم ذاتیات پہ نہیں آ سکتے، شکل و صورت پہ نہیں آ سکتے، ان کے ذاتیات پہ وہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کسی نظریے پہ ہم بات کریں گے تو جو اس نظریے کا پرچارک ہے اس کو تو ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں یہ غلطی ہے۔ باقی جو اسلامک سیکولرزم کا ہے، یہ ابھی میرے ہی ایک ٹویٹ پہ یا ایک پوسٹ پہ ایک صاحب نے بڑا زبردست تبصرہ کیا تھا کہ یہ اسلامک سیکولرزم تو ایسا ہی ہے جیسے با حیا بازار حسن ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت اسلام کے ساتھ کمپیٹیبل ہو سکتی ہے، کیونکہ دین کلیئر ہے۔ لیجسلیٹ تو ہم اپنی یہ کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز پہ فیصلہ دے دیا ہے، سورہ احزاب میں یہ آیت موجود ہے، تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کے پاس تو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی صوابدید کو اس میں ایکسرسائز کرے۔ لیکن جو اوپر حکمران بیٹھا ہوا ہے، کیا واقعی وہ شریعت کے مطابق ملک کا نسق چلا رہا ہے، نظام چلا رہا ہے؟ یہ بھر لوگوں کے پاس ایک رائے ہونی چاہیے۔ ایون میں بھی سعودی عرب جیسے ملک میں جہاں پہ یہ بڑے کنٹروورشل ٹاپکس ہیں، ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے، وہاں پہ کچھ علماء ہیں جو کہ ایک ڈیموکریٹک خلافت کی بات کر رہے تھے کہ 10-15 سال کے لیے خلیفہ آ جائے، بعد میں لوگ دیکھیں کہ واقعی اسلام کے مطابق ملک چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا۔ اس طرح کی ڈیموکریسی تو ہمیں نظر آتی ہے، قرآن میں اس کے اشارے بھی مل جاتے ہیں کہ جب صاحبان امر کی بات کی جاتی ہے تو اولو الامر منکم، وہ جو تم میں سے ہیں، تم پر نہیں ہیں، تم میں سے ہیں، تو آپ اس کی تو بہت جسٹیفیکیشن ہے۔ اسلام میں لبرل ڈیموکریسی نہیں ہے جہاں پہ ہر چیز کا اختیار انسان کے پاس ہے۔ اسلام میں اس حد تک ڈیموکریسی کی بہت گنجائش بنتی ہے، اور میرے خیال میں وہ آج کل کے زمانے میں بہتر بھی ہے کہ جو طے کر دیے گئے ہیں اصول اس کو کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا،
لیکن ان اصولوں کو کون بہتر طریقے سے عملی جامہ پہنا امپلیمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی شخص ہونا چاہیے جو اس کو نافذ لیکن کر سکے۔ اسلامک سیکولرزم تو قطعی طور پہ اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ نظریے کا بنیاد ہی اس چیز پہ ہے کہ مذہب کا ریاست کے معاملات سے لینا دینا نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خود ایک ایسی دعا سکھا رہے ہیں ہجرت سے کچھ پہلے، ایک سلطنت، سلطان، حکومت مجھے دے جس سے میں یہ نظام قائم کر سکوں۔ سیاحت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ جب سیکولرزم کی بات کریں گے تو بنیادی طور پہ وہ جو دین میں پورے کا پورا داخل ہو جانے والا معاملہ ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ آپ اسلامی زندگی کو ایکسپیرینس نہیں کر پائیں گے۔ ذاتی زندگی میں آپ کو نماز سے کوئی نہیں روکے گا، لیکن اگر آپ سودی بینکاری سے جان نہیں چھڑا سکتے، میڈیا آپ کا سیکولر ہوا ہے، وہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر جو کچھ مرضی کرے، وہ سیکولرزم میں تو سارا ہوگا، جتنا مرضی اس کو آپ اسلامک ٹچ دے دیں۔ تو یہ اصل میں اسلامی زندگی اسی وقت ہی انسان گزار سکتا ہے جب ایک اسلام کا خالصتاً اسلام کا نظام ہو۔ اور میں نے انجینئر صاحب سے یہ کہا بھی تھا کہ بھئی جو مشورہ آپ دے رہے ہیں نا، یہ مشورہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے دیا تھا کہ ایک سال آپ کا ایک ہمارا دیکھتے ہیں تو اللہ نے کہا لکم دینکم ولی دین، سائڈ پہ حق باطل میں مکس نہیں ہوگا۔ ملک بنایا ہے ہم نے، وہ ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی ہیں، عورتوں کی، بچیوں کی عزتیں ان کے خاندان کے سامنے لوٹی گئی ہیں، گلے کٹے ہیں اسلامک سیکولرزم کے لیے، کس چیز کے لیے؟ تو یہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے میرے خیال میں صاحب کو۔ اب میں نے بہت عرصہ ان کا دفاع کیا، بہت عرصہ، کہ وہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ جی سیکولر ممالک میں امن ہے اور انصاف ہے، عدل ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ کبھی میرے ساتھ بیٹھے میں ان کو بتاؤں، تقریباً 43 سال میری عمر ہے اور 23 سال جو میری عمر کے 50% کا زیادہ بنتا ہے میں نے مغرب میں گزاری ہے، اور میں مغرب میں رئیس زیادہ نہیں ہوں۔ میں نے صفائیاں کی ہیں، میں نے ٹیکسیاں چلائی ہیں، میں نے مزدوریاں کی ہیں، وہاں کے لوکل لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے، میں کوئی مغرب کی بیٹھک سے اٹھ کے نہیں آ گیا، ان کے ڈیپر لیول پہ جو لائف سٹائل ہے وہ اندر سے دیکھ کے آیا ہوں۔ کبھی بیٹھے میرے ساتھ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ اعداد و شمار کیا ہیں۔ ادارتی سطح پہ وہاں پہ ضرور آپ کو مل جائے گا عدل و انصاف، ادارتی سطح پہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہاں پہ بھی ہونا چاہیے، ان سے حکمت کے طور پہ بھی چیزیں سیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر گھر کی جو وہ چیز پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو بائی پاس کر کے کہیں، اور جبکہ آپ کو اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی اپنے گھر کی چیز اٹھانی پڑے گی۔ کبھی انجینئر صاحب نے اس اسلامک سیکولرزم کا ایک مشورہ دیا ایک پوڈ کاسٹ میں، تو جو میزبان تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ پھر ملک کا صدر وغیرہ کون ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ ساری کی ساری باتیں جو ہوں تو اسلامک ہوں گی، لیکن جیسے قرآن کہہ رہا نا لا اکراہ فی الدین، وہ دوسروں کو بھی جینے کا حق ہے۔ قرآن کا سیکولر کتاب ہے، اگر قرآن کہہ رہا ہے تو آپ کہنا چاہیے جو اسلام کہہ رہا ہے، آپ کو پھر سیکولرزم سے یہ چیزیں لینے کی کیوں ضرورت ہے؟ اور سیکولرزم میں اگر اختلاف کی گنجائش ہو تو یہ 15 کروڑ لوگ کیا ان کو وہ گدگدی کرتے ہوئے انہوں نے مار دیے تھے؟ اختلاف کی بیس پہ مارے تھے۔ سیکولرزم میں اختلاف کا حق نہیں ہے، اس حد تک ہے جتنا عرصہ آپ حکومت کو اس کا کام کرنے دیتے ہیں اور اس کے معاملات میں نہیں آتے تو ٹھیک ہے۔ جولین اسانج بھی سیکولر ملکوں کا ستایا ہوا ہے، مثال لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جو زیر عتاب ہیں۔ اس لیے یہ اچھی باتیں ہیں بس، لیکن وہ خود ہی کہتے ہیں نا ممی ڈیڈی باتیں۔ جی، یعنی ملک کے اندر یہ چیز ممکن بھی نہیں ہے، اور اس حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں بس وہ اپنی روزی حلال کرنے میں لگے ہوئے ہیں، انہیں خود بھی پتہ ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ مفتی صاحب، لیکن ایک چیز اور ہے کہ اسلام پر یہ لوگ جو بھی الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، جیسے اس دن وہ آپ کے ساتھ ڈیبیٹر نے بھی یہی باتیں کی کہ اقلیتوں کے حقوق محفوظ نہیں ہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، تو یہ جو پروپیگنڈا اسلام کے حوالے سے کیا جاتا ہے، ہم اب تک اس دھن کو صاف کیوں نہیں کر سکے؟ کسی کے ساتھ بھی آپ بیٹھیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ جی مسلمان عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ اقلیتوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک ہی فیکٹری میں کام کرنے والا ایک ہندو ہوتا ہے، اس کے لیے گلاس بھی الگ ہے، پلیٹ بھی الگ ہے، سارے معاملات الگ ہیں، اور عیسائی ہیں تو ان کو ہم جو ہے وہ جھاڑو لگانے والوں کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا تو یہی برتاؤ ہے، تو پھر ہم کیسے اس اسلام کی تنفیذ کو یہاں برداشت کریں؟ اس کے بعد تو پھر ہمارے لیے معاملات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ تو ہم اس معاملے کو صاف کیوں نہیں کر سکے؟ کس کا رول ہے اور کس نے اس میں سستی دکھائی؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 75 سال میں جو ہمارا معاشرہ ہے اور جو ہماری حکومت ہے وہ اسلامک رہی ہے یا لبرل رہی ہے۔ تو اگر اسلامک رہی ہے تو پھر تو گلا شکوہ بنتا ہے کہ یار آپ 100% اسلام پہ بھی چل رہے ہو اور آپ ظلم بھی کر رہے ہو، اور اقلیتوں کے ساتھ آپ یعنی ناروا سلوک بھی کر رہے ہو۔
لیکن اگر آج تک 75 سالوں میں آپ نے اسلام کو وہ جگہ نہیں دی جو اسلام کی جگہ ہے، نہ حکومت میں جگہ دی، نہ اپنے معاشرے میں جگہ دی، نہ اپنی ذات میں جگہ دی، لیکن جب کوئی برائی آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ یہ بات تو سامنے ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک اسلام ایک بطور نظام یا ایک اخلاقی نظام ہے، کہاں پہ مسلمانوں نے جو اس کو پریکٹس کیا یا اس کو جگہ دی یا نافذ کیا، اور وہاں پر آپ کو اس طرح کی بد اخلاقی ملی یا ظلم ملا۔ ہم تو یہ سمجھتے کہ جتنی چیزیں ہیں یہ اسلام کی دوری کی وجہ سے ہیں، اور آپ کے لبرلزم کے سارے نتائج ہم بھگت رہے ہیں، جو آپ پروپیگنڈا کے زور سے اور زور زبان سے جو ہے وہ آپ اسلام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ نصاب کے حوالے سے آخری سوال آپ سے کرتے ہیں کہ نصاب میں ایسی کیا تبدیلی ہو کہ جس کی وجہ سے اس سیلاب کو روکا جا سکے اور ذہن سازی ہو؟ یہ بڑی کلیئر باتیں ہیں نصاب کے حوالے سے کہ پاکستان ایک بہرحال اسلامی ملک ہے، ہمارے نصاب میں یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ دین کے معاملات جو ہیں، جو سیکولر نظریات ہیں، ان کی تاریخ کھول کے ہمیں بتانی چاہیے کہ ان لوگوں نے کیا 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 ہے اور یہ کیوں پاکستان میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انٹلیکچول کیس پریزنٹ کیا جائے۔ سو مثال کے طور پہ انکوہیرنس یا جو تحافت ہے اس نظریے میں کہ سیکولرزم اس لیے آئے کہ یہاں پہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کی جاتی، قطع نظر اس بات کے کہ پاکستان میں جہاں پہ اقلیتوں کے حقوق کی سب سے زیادہ خلاف ورزی ہوتی ہے وہ صوبہ سندھ ہے، جہاں پہ ایک سیکولر حکومت دہائیوں سے اپنی جگہ پہ کھڑی ہے۔ تو اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ دیکھ لیں کہ سیکولر حکومتیں کتنی اچھی ہوتی ہیں۔ بہرحال ایک منٹ کے لیے اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ سیکولرزم اس لیے اچھا ہے کہ یہاں پہ اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو پھر میرے بھائیوں جب آپ حقوق کی بات کرتے ہیں تو آپ میجورٹی کو کبھی بھی اس سے نہیں نکال سکتے۔ جی، آپ میجورٹی کو اس کا حق کہ وہ اسلامی طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پبلک پالیسی میں اسلام کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ 97% سے ان کا یہ حق چھین کے آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ سب کو حقوق دینا چاہتے ہیں، 97% کو ان کے حق سے محروم کر کے۔ بلکہ ابھی تو ایک یہ آواز بھی اٹھی تھی کہ میجارٹی اور مائنارٹی میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور ان کو جو ہے وہ اقلیت نہیں کہا جائے گا، اس سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ اس طرح کی آپ باتیں کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور جب پاکستان لیول پہ بات کرتے ہیں تو اس طرح سے تو اقلیت کا کوئی تصور اس طرح سے ہے بھی نہیں۔ اقلیت ایک عددی چیز ہے کہ آپ اس میں کم ہیں، بہرحال اس میں کوئی ایسا پرابلم بھی نہیں ہے۔ ہم بھی ویسٹ میں جاتے ہیں تو ہم بھی تو اقلیت ہی ہیں وہاں پہ، آئی ڈونٹ تھنک باقی حقوق تو جو ہیں وہ مل حقوق تو سب کے وہ اپنی جگہ برابر ہیں۔ ایک اعتراض جو ہے وہ بڑا گھوم پھر کے آتا ہے، اور اگین یہ ساری باتیں، آپ کا سوال جو نصاب سے متعلق تھا کہ نصاب میں ساری چیزیں انٹلیکچولی ایکسپلین کی جائیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو جو بہت اعتراض ہوتا ہے کہ وہ سربراہ مملکت نہیں بن سکتے۔ میرے خیال میں اقلیتوں کا اس سے بڑا حق میں نہیں سمجھتا کہ ہم پالیسی لیول پہ کوئی دے سکتے ہیں کہ ہم نے اس چیز پہ ایک پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نہیں آ سکتے۔ یہ ان کا حق ہے اصل میں کہ ان کو اس چیز پہ کبھی بھی فورس نہ کیا جائے۔ ریزن بڑی سمپل ہے کہ جب آپ بحیثیت ممبر اقلیت آپ ملک کے سربراہ بنیں گے تو آپ کو اکثریت کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی۔ میں مسلمان ہوں، میں بڑا مشکل میں پڑ جاؤں گا اگر کسی ملک میں اقلیت میں ہوں اور وہاں پہ آبادی زیادہ بت پرستوں کی مثال کے طور پہ، تو میں بت پرستوں کے لیے پالیسی بنانا، نئے مندر بنانا، نئی عبادت گاہیں بنانا، مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ میں اس چیز سے اتفاق ہی نہیں کرتا، مجھے کیوں فورس کر رہے ہوتا ہوں؟ تو یہاں پہ اقلیتوں سے اگر آپ نے یہ ذمہ داری ہی ریموو کر دی ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ ان معاملات میں آئیں، آپ اپنے دین میں آزاد ہیں، آپ جو مرضی کریں، میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ان پہ یہ ذمہ داری ان کے فیور میں ہے۔ ان کے فیور میں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ چونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، دیر فور اسلام کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں، فقہ کے احکامات ہیں، وہ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ ایسی ان سے بھی انصاف نہیں ہے اور مسلمانوں سے بھی انصاف نہیں ہے کہ ان کے امور زندگی اسلامی اعتبار سے وہ لوگ چلا رہے ہوں جو خود اس نظام کو نہیں سمجھتے۔ تو یہ بذات خود ایک جو ہے وہ یہ مسلمانوں سے زیادتی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس یہ حق نہیں ہے، دیر فور یہ بات اگر خالص اسلامی سسٹم ہو تو جو ذمی ہے اس پہ وہ سارے فرائض بھی نہیں ہوتے جو باقی مسلمانوں پہ ہوتے ہیں، اس کو ان کے بیلنس کرتا ہے اسلام، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نصاب میں اگر یہ چیزیں اس طرح سے عقلی بنیادوں پہ ایکسپلین کی جائیں تو لوگوں کو بات سمجھ آ جائے گی، ان کا جو اعتراضات دو چار ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جناب کیسر احمد راجہ صاحب کا، انہوں نے ہمیں وقت دیا، تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہمارے سوالات کے جوابات دیے۔ مجھے امید ہے کہ
بہت سارے سوچوں کے بہت سارے دروازے کھلے ہوں گے اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی. اسی حوالے سے ہمیں اپنی نئی نسل کی خاص طور پر تربیت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو بھی فکری اور نظریاتی چیلنجز اس میڈیا وار کے دور میں وقتاً فوقتاً سامنے آ رہے ہیں اس کے حوالے سے ہماری خاص طور پر نیو جنریشن اور ہمارے ہر پاکستانی کو اس کے حوالے سے اس کا مائنڈ بھی کلیئر ہونا چاہیے اور اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنا بطور ایک پاکستانی یا بطور ایک مسلمان کہ کیا رول جو ہے وہ میں پلے کر سکتا ہوں. اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.